अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, शिकायत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। तज़किरा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इस बात की ताकीद की जाती है, इसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि हमारे जो पैगामात हैं उसको प्रोग्राम में शामिल करें। और ये भी कहा जाता है कि हर्फ ब हर्फ जो पैगामात भेजे जाते हैं वो पढ़कर ज़रूर सुनाया करें। ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि ख़ास तौर पे जो आजकल ज़ोर है, जिसके हवाले से सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही है, बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है शहर कराची की, जो कुछ हो रहा है कराची शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर गुफ्तगू हो रही है। अब ना चाहते हुए भी जैसे मैंने कहा कि ये ज़रूरी है कि क्योंकि जो देखने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि उनके मुताबिक ही प्रोग्राम के अंदर मौजू जो है वो रखा जाए। और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जैसे हम हमेशा दावा करते हैं कि बात की जाती है प्रोग्राम्स के अंदर, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो यही है कि जो बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और ये उतनी ही तबाही और बर्बादी लेकर आ रहा है या आता है हमेशा, क्योंकि कोई नई बात तो है नहीं, हमेशा इसी तरह होता आया है कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसका सिलसिला बिला जवाज़ शुरू किया जाता है। शहर कराची के लोगों को एक टॉर्चर दिया जाता है, जानते बूझते। सारी अथॉरिटीज़, रेगुलेटर सब यहाँ पर मौजूद हैं, जानते भी हैं क्या सूरत हाल है और किस वजह से ये कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक्शन लेने से कासिर हैं। तो इसकी एक साफ़ वजह ये समझ में आती है कि ये सब मिली भगत से हो रहा है, जो कि बिल्कुल अब ये बात साबित हो चुकी है। अब इसके ऊपर किसी भी मज़ीद दलील की ज़रूरत नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत ये दावा करती है कि जी हमारा इसके ऊपर इख्तियार नहीं है, या वफाकी हुकूमत कहती है कि जी हमारा इख्तियार नहीं है, तो ये बात जान लीजिए कि ये इन सब की मिली भगत से हो रहा है। ये बात बिल्कुल आप सब के ऊपर आया हो चुकी है। और ये मज़ीद के उज़्र ये पेश करना कि जी गैस की लोड शेडिंग और फलाना की लोड शेडिंग, ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब सवाल ये पूछा जाता रहेगा आपसे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। एक तो जैसे कल भी बात हुई, बड़ी तफसील से प्रोग्राम में गुफ्तगू की, ये जो 1100 अरब रुपए का जो चूना लगाया गया, ये अवामी ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, अवामी प्रोग्राम है। पैगामात भी क्योंकि लोगों ने कहा है कि जो जिस ज़बान में मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, अगर उसमें यकीन करें कि प्रोग्राम में अगर उसको नशर करना शुरू कर दें तो इंतहाई मुश्किल होगा कि प्रोग्राम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ सके। लेकिन बहरहाल बड़ा मोहतात होकर कोशिश करते हैं कि इस मौजू पे बात की जाए। और कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि उनको बराह रास्त मौका दिया जाए ताकि वो खुल कर अपने दिल की बात कह सकें। तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, इस फोरम के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन खुदारा लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है बहुत मोहतात होकर किया जाए। ये एक छोटी सी गुजारिश है कि तमाम ही लोग प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं और चाहते भी अपने जो इजहार राय है वो हमारे साथ जो है वो की जाए, इजहार ख्याल करें प्रोग्राम के अंदर। राय का इजहार करना ज़रूरी है, लेकिन अल्फाजों का चुनाव बहुत मोहतात होकर किया जाए। दूसरी तरफ ये एजुकेशन सिस्टम के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हुई और बड़ी तफसील से हमने बात की थी। जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे स्कूल्स के हवाले से, अभी जैसे एक मामला दोबारा से शुरू हुआ, स्कूल्स तो खुदा खुदा करके खुल गए हैं, तालीमी जो सिलसिला है उसका बाकायदा दोबारा से आगाज़ हुआ। स्लो ही सही, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें रूटीन में आ रही हैं और खुदा करे इसी तरह तमाम चीज़ें जो रूटीन में वापस आ भी जाएं, जो पढ़ाई का सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो जाए। लेकिन उसके बाद भी जो मसाइल रहे उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। आज भी इसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आज क्योंकि हमारा एक स्केजुअल वीक में एक प्रोग्राम होता है जिसमें सेहत के हवाले से बात होती है, लेकिन आज वो हमारे साथ जो वो डॉक्टर हसन अस्करी साहब हैं वो यहाँ पे आज नहीं होंगे, तो हम आज कोशिश करेंगे जो आपके जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें। आपकी आरा को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपको भी प्रोग्राम में मौका देंगे कि आप प्रोग्राम में शामिल हो सकें, अपने राय का इजहार कर सकें और साथ ही जो दीगर मसाइल है उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर सकें। तो बड़े ख़ास मेहमान आज भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा होंगे हैं, बल्कि हमारे साथ यहाँ पर उनको भी खुशामदीद कहूँगा, गुफ्तगू में शामिल करेंगे और उनसे बात करेंगे तमाम इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर एजुकेशन के हवाले से इस पर गुफ्तगू करेंगे। दानियाल अली शाह साहब जो है हमारे आज मेहमान हैं, यहाँ पर एजुकेशनिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। दानियाल, ये फरमाइएगा, अभी ये जो मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है, 10वीं जमात का नतीजा, माशाल्लाह सारे ही पास इसमें हो गए हैं और बहुत सारे हम जैसे अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि काश कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें भी मिल जाती जिसके अंदर जो है वो 100% जो है वो तकरीबन 100% के करीब ही नतीजा रहा है। तो ये कैसे रिफॉर्म्स हैं, ऐसे कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे
اور کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے جائے گا، ذرا یہ سمجھائیے گا بھی، ذرا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس میں ریفارمز کیسے لائی جائیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ ذرا یہ سمجھائیں ہمیں۔ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ ایکسیپٹیبل تو نہیں تھا کہ اگر ایک بچہ 5 پیپر میں فیل ہے اس کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دیں جو A+ یا 90% والا ہے، تو لیکن یہ سچویشن جو پینڈیمک سچویشن ہماری ہے اس میں شاید کہیں یہ ضروری تھا کہ ہم ان کو اس سال کوئی موقع دیں، تاکہ کیونکہ ایگزامز نہیں ہوئے اور ایجوکیشن کا یہ جو گیپ آیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ایجوکیشن ادارے بند ہوئے اور سب سے اینڈ میں کھلنے والے ادارے ایجوکیشن کے تھے، تو اس کے جو گیپ تھا اس کے درمیان بچوں کے جو اسٹڈی لیول ہے وہ بالکل کٹ آؤٹ ہو گیا تھا، اور کوئی بھی ان کے پاس سورس نہیں تھی سوائے آن لائن سورس کے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ تو ضروری تھا کہ انہیں کوئی نہ کوئی ہم الٹرنیٹ دیا جائے، لیکن یہ والا جو الٹرنیٹ تھا کہ جو 5 پیپر میں فیل ہے اس کو بھی اسی کیٹیگری میں اسی لائن میں کھڑا کر دیا جائے، یہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا معاملہ سمجھ نہیں آئی تھی بات، لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور کہیں ضروری تھا کہ ہم ان بچوں کو موقع دیں، ورنہ پھر وہ ایک معاملہ کریٹ ہوتا کہ ہم تو اسٹائل اٹیمپٹ کر رہے تھے لیکن ایسا معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس سال اس سچویشن میں تو ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز ایجوکیشن کرائٹیریا یہ نہیں ہے۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ایجوکیشن کرائٹیریا ہمارے پاس آلٹرنیٹ تھا، ہم آن لائن ایگزامس لے سکتے تھے، ہمارے پاس تو دیکھیں نا آپ یونیورسٹیز نے بھی آن لائن ایگزامس لیے ہیں، جو ہماری کالجز ہیں اس نے پریلیم ایگزامس آن لائن لیے ہیں، تو ہمارا بورڈ بھی اسی جگہ کا سسٹم بناتا، MCQs بیس اس کو کرتا اور اس کو آن لائن ایگزامس لیتا، اس میں اس کو کیٹیگرائز کر دیتا کہ ٹھیک ہے بچہ کس لیول پر آ کر بات کر رہا ہے اور اس کے حساب سے اس کو ایگزامس کا رزلٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو ایسی کوئی سچویشن ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملی اور ڈائریکٹ اس بچے کو رزلٹ دے دیا گیا۔ ایون ایک سچویشن ایسی ہے میں آپ سے ڈسکس کروں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایگزامس نہیں لیے جائیں گے اور پروموٹ کیا جائے گا تو اس ٹائم رجسٹریشن اوپن کر دیجیے گا کہ جو بچے نے ایڈمیشن لینا ہے وہ ابھی بھی لے کر اپنے آپ کو سمجھے نیکسٹ کلاس میں لے گیا، 1 سال اس کا کلیئر ہو گیا۔ تو یہ والی سچویشن میرے بالکل میں اس چیز کے ایگری نہیں تھا کہ آپ کی رجسٹریشن نہیں کھولنی چاہیے تھی، ادروائز جو پروموٹ کیا وہ تو اس سچویشن کی مجبوری تھی اور وہ تو کرنا تھا۔ اچھا دانیال یہ فرمائیے، دیکھیے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، بڑی اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، بڑی بحث کرتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کریں کہ اس میں ریفارمز کس طرح لایا جا سکتا ہے۔ یہ کلچر جو ایک آپ کا خود کیونکہ تعلق ہی کوچنگ سینٹر وغیرہ سے ہے، لیکن یہ آپ کے سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ اسکول کی اتنی بھاری فیسز لیتے ہیں، یہ ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے سوال، آپ سے یقیناً پوچھا جاتا ہوگا، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اسکولز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صحیح طرح سے ایجوکیشن کو ڈیلیور کرے؟ ورنہ بچے اسی طرح یہ جو ایجوکیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں، کوچنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اس میں جاتے رہیں گے اور اس کے اوپر زیادہ ریلائی کریں گے، اسکول کی امپورٹنس ختم ہو رہی ہے۔ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا جو بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے ہمارے سچویشن کا، کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں نا آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ یا اس کی ڈگری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹیچر کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آپ ایک B.Ed سرٹیفکیٹ تھا لیکن وہ صرف گورنمنٹ کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا، پرائیویٹ میں اس کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو اگر ہم کوئی ایسا کرائٹیریا بنائیں کہ ٹیچر اس مرحلے سے گزر کر آ کر وہ ٹیچر بنے گا تو آئی گیس کہ وہ بچوں کو زیادہ اچھا ڈیلیور کر پائے گا ایز کمپیئر ٹو ادرس۔ ایک تو یہ جب ہم ٹیچر اپنا اسٹاف اسٹرانگ کریں گے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں امپروومنٹ آئے گی۔ دوسری بات، ایجوکیشن کیوں ہماری پروگریس نہیں کر پا رہی، اس کی 2-3 وجہ ہیں نا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کی کوئی بات نہیں کی۔ ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں کہ بچپن سے لے کے بچے کو پیرنٹس بھی یہ بولتے ہیں کہ بچہ یاد نہیں کرتا، اس کا حافظہ اچھا نہیں ہے، اس کو کوئی کریٹو چیز نہیں دی جاتی۔ اب اس کو آپ میں ہمیشہ ایک بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ وہ والی بات ہے کہ آپ گھر سے نکلے، آپ نے گاڑی اسٹارٹ کری اور آپ کافی دور سفر کرنے کے بعد جا کے اسٹاپ کیا آپ نے اور اب یہ سوچا کہ یار میں نے جانا کہاں۔ اگر آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن جانا ہے تو اب آپ کا سفر، فیول اور ساری چیزیں آپ کی انکریز ہو گئی اور بیکار ہو گئی۔ تو یہاں پر یہی ہے، ہم بچے کو شروع سے نہ ٹیچر سمجھاتے ہیں، نہ پیرنٹس سمجھاتے ہیں، نہ کوئی ایسا کیریئر کاؤنسلنگ کا ان کے لیے پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں بچے کو یہ بتایا جائے کہ آخر آپ کی اسپیشلٹیز ہیں کس چیز میں۔ اب اس کو بولا جاتا ہے کہ پہلے تم 9-10 پڑھ لو، اس کے بعد تم سوچنا ہے انٹر میں تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ایگزیکٹلی کہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی اور یہاں پر میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ایسی ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری اب ظاہر ہے کہ وہ یہ چیز تو نہیں ڈٹرمن کر سکتے، یہ تو ٹیچر کا کام ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ بیٹھ کر طے کرے کہ اس بچے کا ٹیلنٹ کس فیلڈ کے اندر ہے
اور اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. لیکن یہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی رسپانسبلٹی کو اون کر لے کوئی اسکول والا کہ اس بچے کا ٹیلنٹ اس فیلڈ کے اندر ہے, اس کو اس میں جانا چاہیے اور آپ اس کے اندر اس کا کریئر پرسیو کریں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 9ویں 10ویں تک بھی بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے انٹر کہاں سے کرنا ہے, آگے اس کی یونیورسٹی کے لیے جو موو بنے گی وہ کیا ہوگی, کس طرح اس کو ایکسیس ملے گا اچھی یونیورسٹی کے اندر. تو کاؤنسلنگ زیرو. اس کے بعد بھی کیا نام ہے ایک آپشن آتا ہے کہ آپ جب میٹرک اپنے ایگزامس کلیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ کامرس آسان ہے اور تم کیونکہ ویک ہو تو تم کامرس میں آؤ, یا تم ویک ہو تو پھر تم سائنس سے تو دور ہو جاؤ. یہ بڑی حیران کن بات ہے, یہ ذرا سمجھائیں یہ کیا چکر ہے کہ اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا تو سائنس پڑھے گا, نہیں ہوگا تو کامرس پڑھے گا, یہ کیا لاجک ہے؟ ایک بندے نے بزنس کرنا ہے یا اس کے بزنس میں انٹرسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جتنا بھی اچھا پڑھنے والا ہو, پوزیشن ہولڈر, اس نے کامرس لینی ہے. اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ فیلڈز ہیں اور یہ آپ کی اسپیشلٹیز ہیں, جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس چیز کو سلیکٹ کرو. اس میں بچے کا ویک ہونا یا بچے کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا, ایک میرے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سائنس نہیں پڑھی نا یا آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کامرس میں آتے ہیں, یا اگر بچہ اس سے بھی گزرا ہے تو پھر وہ آرٹس میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں تمام فیلڈز اپنی جگہ بہت معنی رکھتی ہیں اور سب کی اپنی, اگر آپ نے کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ میں جانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اسی کو کرنا ہے. آپ جتنے بھی اچھے پڑھنے والے ہو تو آپ نے اسی سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جس فیلڈ میں آپ کو آگے جانا ہے. لیکن جب ہمارے بچے کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس نے آگے جانا ہے کس میں یا اس کے اندر صلاحیت کیا ہے, کیونکہ اس کو ابھار ہی نہیں کیا نا, کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا گیا, اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک سسٹم ہے, یہ اتنے آپ نے اچھا اس کے اندر بھی کیٹیگرائز کر دیا. یا پھر آپ دیکھیں کہ اس کو بھی کتنا کیٹیگرائز کر دیا کہ ہم نے اس کے اندر ایک یہ پاسٹ پیپرز والے سسٹم دیا کہ یہ اس میں سے یاد کر لو, یہ ایگزام, یہ ایگزامس کے لیے پاس. اگر ہم ایگزامس کے لیے جب تیاری کروائیں گے نا بچوں کی تو پھر بچہ کہاں سے اس کے اندر کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی, کہاں سے ڈیولپمنٹ. اچھا ایک چیز اور دانیال, اس کے اوپر زور دیجیے گا. اسکول کے اندر جب پڑھایا جاتا تھا بس کورس کمپلیٹ کرانے کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا تھا. جو یہ کوچنگ سینٹرز کا جب یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے جب یہ چیز وٹنس کی کہ وہاں پر یہ سکھایا گیا کہ آپ نے مارکس کس طرح بنانے ہیں. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کی پرفارمنس میں بہت ڈراسٹک چینج آیا, بڑا امپرومنٹ آ گئی. مطلب ان کو جب نمبر بنانے آ گئے, کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نمبر بنانا کمال ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے اسکل سیٹ کتنا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اوپر کام نہیں ہے, یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو مارکس بنانے کس طرح ہے. یہ کوچنگ سینٹرز نے جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا معاملہ کہ آپ کو نمبرز بنانے سکھا دیے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ جی فلانا پوزیشن ہولڈر ہمارے کوچنگ سینٹر سے, اس کا ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں. پرسنلی میرا اپنا کوچنگ سینٹر میں کرتا ہوں ایڈن ایجوکیشن کے نام سے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی ان کی مجبوری ہے. پیرنٹس نے ان پہ بلیم کیا ہے کہ اب وہ اسکول بھیج رہے ہیں, اسکول ایک ٹریڈ مارک ہے اور سارا رسپانسبل ان کا ٹیوشن یا کوچنگ سینٹر ہوتا ہے, تو وہ ان کی مجبوری بنی تو انہوں نے اس پہ کام کیا. لیکن میں اس بات کی بھی اگینسٹ ہوں, میں کہتا ہوں بچے کو آپ نے سوچنا سکھانا چاہیے. اگر ایک بچہ, اور یہ رزلٹ کا کرائٹیریا غلط ہے سر, اگر رزلٹ کا کرائٹیریا ہمارا سبجیکٹ وائز ہو نا, جو باقی اور کنٹریز میں بھی ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اب دیکھیں آپ بتائیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ ہر بچہ ہر سبجیکٹ میں پلس ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی بچے کو کیمسٹری سمجھ نہیں آتی اور اس نے آگے جا کے بزنس فیلڈ میں جانا ہے جہاں اس نے کیمسٹری کو فیس نہیں کرنا, اگر اس کی کیمسٹری میں مارکس کم آتے ہیں تو اس سے اس کی اوور آل پرسنٹیج ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے تو بہت ساری کنٹریز کا جب میں ان کا سارا اسٹیٹس کر رہا تھا تو وہ سبجیکٹ وائز اس کی پرسنٹیج بتاتے ہیں, اور سبجیکٹ وائز بچے کو اس سے اچھا اس سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ بچہ اس چیز میں بچہ ہے. ایک بچہ میتھس کے اندر بہت اچھے مارکس لیتا ہے اور اس کے اردو میں مارکس اچھے نہیں آتے یا اس کے اور کسی سبجیکٹ میں مارکس اچھے نہیں آتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نکم ہے. اگر وہ اس سے اس کی اوور آل پرسنٹیج ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویک ہے. تو ہم اس کو یہ سمجھانا چاہیے. اچھا یہ کام کرنا چاہیے پرائمری کلاسز, اور ایٹ لیسٹ ہم اس کو جب وہ بچہ فرسٹ اسٹیپ اپنا انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر آتا ہے, 9 کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہے, تو اس کو جب سمجھا دینا چاہیے کہ بیٹا آپ نے کریئر یہاں سے چوز کرنا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر کیونکہ اس نے فرینڈ سے ڈسکس کیا, اپنے ٹیچر سے ڈسکس کیا, اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ کمپیوٹر آسان ہے, بایولوجی مشکل ہے, تو اس نے کمپیوٹر سلیکٹ کر لی. اب آگے جا کے اس کو پتہ چلا کہ نہیں میں نے تو اس فیلڈ میں جانا ہی نہیں. جب اس کو اس چیز کی اویئر آئی ہے, وہ آگے جا کے کچھ سیکھتا ہے, تو جو اس کا پیچھے کے ٹائم ضائع ہوا ہے اس کا ریکوری کوئی نہیں ملتی. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی. تو ہمیں کوئی ایسے کورسز لانچ کرنے چاہیے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. ایک یہ رزلٹ کا کرائٹیریا اگر ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو آئی گیس بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. اچھا ایک چیز اور دانیال آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیے اس کرونا وائرس کی جو سچویشن رہی, خدا کا شکر ہے اس فیز سے گزر گئے, لیکن ایک ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری تو خیر یہ چیز جو ہماری ٹریڈیشن میں شامل نہیں ہے کہ ماضی سے سبق سیکھا جائے, یا مشکل وقت میں جو ہم نے جو چیزیں سامنا کیا اس سے سبق سیکھیں آنے والے وقت کے لیے, کیونکہ ہسٹری اگر ہمارے خطے کی دیکھیں نا یہ ہمارے اس میں شامل ہی نہیں ہے, جین میں ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھیں. لیکن اینی ہاؤ
اب چلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, شاید اس سے آگے موقع مل جائے یا کوئی اس طرح کا میریکل ہو جائے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا کہ آپ نے کم وقت میں زیادہ ریزلٹس کس طرح لینے ہیں, اور آپ نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ریفارمز کو کس طرح لے کر آنا. یہ آپ کے پاس ایک موقع تھا کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہوئیں کرونا وائرس میں کہ گھر بیٹھ کے ہم نے بہت ساری چیزوں کو لرن کیا. تو کیا یہ چیز اب آگے اپلائی ہوں گی کہیں پر, کیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یہ ذرا سمجھائیں. اس سے 2-3 باتیں ہمارے سامنے ہیں. 2-3 پازیٹیو پوائنٹ بہت اچھا ہے اور 1-2 نیگیٹو پوائنٹ ہے. وہ نیگیٹو پوائنٹ میں نے یہ نوٹ کیے کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں. انہیں اگر کسی چیز سے اویئر کیا جائے, اب اس سچویشن کے ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا کہ ہم آن لائن کلاسز کریں, جو ہم نے اپنے کوچنگ سینٹرز یا بہت سارے اداروں نے, یونیورسٹیز نے اسٹارٹ کری. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی سے اویئر ہی نہیں. تو یہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن تھی کہ اب یہ اس سچویشن میں جا کے ہمیں معلوم چلا کہ ہمارا بچہ ٹیکنالوجی سے اویئر نہیں ہے, اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس دور کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں اس میں تھوڑا سا وہ اتفاق آپ سے اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے نا بچوں کا, ہمارا اس کی بھی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ ویڈیو گیمز یہ وہ اور اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہے جس کے اوپر ابھی ہم ٹائم زیادہ ضائع کر رہے ہیں, وہاں تک تو ایکسیس ہے, لیکن کام کس طرح کیا جاتا ہے, ریسرچ کس طرح کی جاتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, اور اس کے اوپر یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کرنا. یہی ساری بات ہے. اس چیز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی نیگیٹو چیز کی وجہ سے اس کو ٹیکنالوجی سے دور کر دیں. یہ تو بڑی سچویشن ہو یہی رہا ہے کہ ہم اس کو ٹیکنالوجی سے دور کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم اس کے پازیٹیو پوائنٹ اس سے اویئر کیے جائیں. اور ایک پازیٹیو پوائنٹ مجھے بڑا اچھا لگا جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھا, بلکہ اور اسٹوڈنٹس میں دیکھا, انٹرنیٹ پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ دیکھا, وہ یہ تھا کہ بچے بہت پڑھنا چاہتے ہیں. انہیں دیکھیں, آپ بھی جب ایجوکیشن لائف میں ہوں گے یا جب میں بھی ہوں گا تو چھٹی کی خواہش تو ہم بھی رکھتے تھے, اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ہماری چھٹی ہو جائے. لیکن اتنی ساری چھٹیاں, اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ امپورٹنس کیا ہے, ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے. تو پھر اس سے وہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ اس سے اب ایجوکیشن سے ان میں لگاؤ ہو گیا, اور اب آئی گیس کہ وہ اس چیز سے بہت بہتری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, چلے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ کیسے لے کر آئیں اور کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ کالز کو بھی شامل کریں گے. آپ کی بھی رائے بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے, پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے, دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیسے اس میں بہتری لائی جائے, اور یہ جو کرونا وائرس کی اس وقت وبا جس کا سامنا رہا, پوری دنیا کو اب بھی اس کا سامنا ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آ گئی ہے. اور بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ اس وقت خدا تھوڑی سی احتیاط رکھیں کہ معاملہ پوری طرح سے جو ہے ابھی تک ٹلا نہیں ہے, خطرہ ابھی تک بالکل طرح ختم نہیں ہوا ہے مکمل طور پہ. لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے جیسا ہم نے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اس میں سسٹم میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے, اور ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ہر مشکل وقت کے ساتھ. کہا یہ جاتا ہے کہ مشکل وقت کے ساتھ ایک اپرچونٹی ہے, آتی ہے, آپ سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کیسے اس میں بہتری لے کر آئے. ایک اور بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ آپ بھی پاکستان سے باہر رہے ہیں, ایجوکیشن سسٹم کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. جیمز ایجوکیشن اینڈ ویزا کنسلٹنسی سے آپ کا تعلق ہے. فاروق اسلم ہمارے مہمان ہیں, انہیں ہم خوش آمدید کہیں. فاروق, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دا شو. فاروق, ابھی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ نے خود بار اسٹڈی کی ہے, دیکھا ہے کس طرح ایجوکیشن سسٹم کے اندر ریفارمز لائے جاتے ہیں, اپ گریڈیشن کس طرح ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو وہ چیز ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. وہ 70 سال سے جو کورسز ہم نے پڑھا ہے, انہوں نے پڑھا ہے, ان سے پہلے جو جنریشن آئی ہمارے فادرز نے, سب نے وہی کورس پڑھا ہے. اور یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے, اتنی پروگریس ایجوکیشن کے اندر ہے, شاید کسی اور شعبے کے اندر ہو, لیکن انفارچونیٹلی اسٹل اسٹینڈنگ وہیں پہ ہیں جہاں پر آج سے 70 سال پہلے تھے. کیوں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بہت بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہمیں ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ, جس کو ہم توڑ ہی نہیں سکتے. جو نئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اسٹیٹس کو بن گیا ہے.
جیسے ہماری لاسٹ پروگرام میں بھی جب بات ہو رہی تھی تو اسی ٹاپک کے اوپر تھی کہ ابھی تک جو ہے وہ کرونا وائرس ختم نہیں ہوا, بچوں کا بہت لاس ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میجورٹی جو اسکولز ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے, اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے. جو اس وقت پوری دنیا, مطلب کہیں پہ بھی بچوں کا لاس نہیں ہو رہا, پوری دنیا نے آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی ہیں, بچوں کے جتنے اسائنمنٹس ہیں ساری چیزیں آن لائن چل رہی ہیں, لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کا جو ہے وہ ابھی تک کوئی خاص ایسا اسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہوئی تھی, میں نے کہا تھا کہ جب تک ہم ان چیزوں کے اندر ریفارمز نہیں لائیں گے تب تک ہم اس چیز کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. آپ یو ایس لے لیں, کینیڈا لے لیں, جتنی بھی کنٹریز ہیں, میجورٹی کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنا, یو اے ای, سب نے اپنا جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن سٹارٹ کر دی ہے ہر اسکول میں. ہمارے سب سے بڑا ایشو ایک اسکول مینجمنٹ کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اسکول مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. آئی مین ٹھیک ہے گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے, بٹ ایون نہ گورنمنٹ اور نہ اسکول مینجمنٹ اس طرف سوچ رہی ہے کہ اگر یہ کرونا وائرس لمبا چلے گا تو بچوں کا اور کتنا مزید نقصان ہوگا. یس, تو ایک یہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے, جو ابھی جتنے میرے تعلق میں اسکولز ہیں اس میں سے 90% اسکولز نے تو ابھی تک یہ سسٹم آفیشیلی اڈاپٹ نہیں کیا. یس, ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ کلاسز, دس دیٹ, دیز آر ناٹ دا سولوشن. آپ کو ایک پراپر جو سافٹ ویئر ہے اس کے ساتھ جانا پڑے گا, ایک اپلیکیشن ڈیزائن کرنی پڑے گی. بالکل, ہم اس وقت بہت سارے, جیسے جیمس ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسکلی بہت سارے اسکولز میں اپنا اسکول مینجمنٹ سسٹم پرووائڈ کر رہی ہے, جس کے اندر ہم ہمارا اپنا آن لائن ایجوکیشن کا پورا پراپر سسٹم ہے جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ کافی اسکولز جانا بھی چاہ رہے ہیں, بٹ اگین ان کی پھر مینجمنٹ کی پرمیشنز اور پھر اچھا اس میں بھی تھوڑا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو رہے گا, کیونکہ آپ کی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے تو آپ کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی چل رہی ہے اور دیگر وہ بھی چل رہا ہے, تو اس طرف تو ہم کیونکہ فار سائٹڈ لوگ نہیں ہیں. جی بالکل, تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہر اسکول کے لیے ایکسیپٹ کرنا, اور پھر اس کو ایکچولی اپنے پورے سسٹم کا حصہ بنانا. تو ابھی تک ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ پاکستان میں نے اتنا ڈیولپ نہیں دیکھا, ہم اس کی فیور میں نہیں ہے. جی ہاں بالکل, ایگزیکٹلی. لوگ آئی مین مسئلہ یہ ہے کہ ورک فرام ہوم کو اتنا سیریسلی لیا نہیں جاتا. یس, ورک فرام ہوم کا ہمارے یہاں مطلب ہوتا ہے چھٹی, ٹھیک ہے, بٹ انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک جو سوچ ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا اگر ہمیں اب کمپیٹ کرنا ہے ساری دنیا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا رائٹ. تو آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ ہم ابھی تک اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. اور اب دیکھیں کم وقت میں زیادہ ریزلٹس کس طرح لیے جاتے ہیں, پوری دنیا نے اس چیز کو اب ریئلائز کیا کہ آپ گھر بیٹھ کے کیا کچھ کر سکتے ہو. دیکھیں ویسٹ کے اندر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, ان کو پتہ ہے گھر پہ بیٹھ کے جس کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کسی ایکسٹرا ہیومن ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ریزلٹس پروڈیوس کر رہا ہے وہ چاہے کہیں سے بھی بیٹھ کے کرے, چاہے وہ اپنے گھر سے کرے یا ملک سے باہر آتے ہوئے کرے, یہ چیز ہے. لیکن اب جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, فاروق نے بھی جیسے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ کو اگر ایک پالیسی اگر اپنے پورے ملک کے لیے اگر ڈیزائن کرنی ہے تو اب آپ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کی طرف اگر دیکھیں گے کہ وہ کوئی اس طرح کی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو یہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس سے بزنس ان کا چلتا ہے. تو کیسے اس کے اندر ریفارمز آئیں گے پھر؟ تو یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک یونیفارم پالیسی کی اگر بات کرتے ہیں وہ لا نہیں سکتے کیونکہ سب کے یہاں پہ انٹرسٹ الگ الگ ہے. کیسے ممکن ہوگا یہ سمجھا؟ ایکچولی دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ڈسکس کیا کہ ہمارے یہاں بہت پورے ملک کے اندر ایسا ہے کہ ورک فرام ہوم چل رہا ہے اور ایجوکیشن فرام ہوم بھی اب اسٹارٹ ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہو پایا یا اس لیے اس بار ڈیولپ نہیں ہو پایا کہ اس سے پہلے ہم نے اس کی امپورٹنس نہیں بتائی, ہم نے بچے کو ایجوکیشن کی امپورٹنس نہیں بتائی. پیرنٹس نے جب بچے کو اس لیے اسکول بھیجا کہ بچہ مجھے تنگ کرتا ہے تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہے, پھر ورک فرام ہوم کا تو کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں آتا. لیکن اس پہ ہمیں اب کام کرنا چاہیے کیونکہ اب جب یہ سچویشن ہم نے دیکھی ہے, اللہ نہ کرے یہ سچویشن اب نارمل دوبارہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو یہ سچویشن کے لیے ہمیں اب ریڈی ہونا چاہیے اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا دانیل گفتگو جاری رکھیں گے, کالر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. گڈ, آپ بتائیں اشرف کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ والدین پریشان تھے, اسکول بند اس لیے بھی دیا رہے اسکول والد کہتے ہیں ہمارے ٹیچر بھی کم کریے.
ایک میسج آ گیا کل کی طرف سے, ہینڈ سینیٹائزر لے کے آئیں گے, 2 ماسک, بھائی 2 ماسک صابن بھی, سوپ بھی لے کے آپ آئیں گے, یعنی والدین پہ خرچہ بڑھا دیا. ہاں صحیح بات ہے. اب یہ پھر بولتا ہوں نا, پھر بولتے یار یہ لوگ لینگویج, یہ بھی ماشاء اللہ دانیال لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, ان سے یہ پوچھیں انہوں نے اپنے دور میں کتنی فیسوں میں پڑھی ہے. ہاں یہ بات صحیح, کوچنگ ہو یا اسکول ہو, مجھے یہ بتا دیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آج مطلب یاد میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, اصل تاکیدار وڈیرے جب ہماری سوچ ہو گئی جائیدار وڈیرے والی, جب مائنڈ سے نا, آپ بتائیے بچے کو بولتے ہینڈ سینیٹائزر لے کے آؤ, صحیح ہے لے کے, 2 ماسک کی مجھے کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. چلے ایک بچہ ماسک لگا کے چلے گیا, ایک اچھی بات ہے, یعنی والدین کے اوپر ایکسٹرا پتہ ہے اسکول میں ہونا چاہیے سہولت, تو والدین پہ سب ڈال دیا. آپ پھر بولتے ہیں کہ یار پرائیویٹ اسکول والے میں, یہ بھی دونوں پرائیویٹ اسکول ہی پڑھے ہوں گے, ان کا فیس ہو یا اس کی کوچنگ کی فیس ان سے پوچھے کتنی تھی, جو آج نئے خیال میں 5-5 یا 10-10 ہزار روپے لے رہے ہیں. آج بات کرنے تو پتہ کیا کہتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر کوئی, پتہ کیا ہوتا ہے یار ہم نے اتنے پیسے دے کے پڑھے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح صحیح کہہ رہے ہیں, پتہ کیا ایسا ہی ایسا ہی, ہم نے اتنے پیسے دے کے پڑھے. بھائی آپ نے جو پیسے دیے نا اس وقت اپنے والدین سے پوچھے, وہ اس وقت وہ پیسے کیسے لے کے آ رہے ہیں. اگر یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے اسکول چلاتے ہیں, ان سے پوچھے اس وقت ان کے والدین کس طرح پیسے لا کے, اور کس طرح ایونٹ سال میں 10 دفعہ ایونٹ آپ یہ لے کے چلے جاؤ, یہ ڈے منا دو, وہ ڈے منا دو. فادر سے پوچھے کیا, اور پھر جب کچھ کرتے ہیں نا, پھر یہ تو بیٹھ کے بولتے نہیں یار ابھی والدین نے کراچی میں سب کے والدین نے اس میں, یہ نہیں بولتا مڈل طبقے, اس میں ہائیسٹ لیول کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا ہے. ایسا ہی ہے, سب اس کا شکار ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اسکول والے تو فیس معاف نہیں کرے نا, صرف 20% مئی اپریل اور مئی میں دیا, اس کے علاوہ تو نہیں دیا. جب چین ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا 20% دیں گے ہر مہینے, نہیں دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ریلیف نہیں. بحث کرو تو بحث بھی نہیں, جا کے بات کرو تو یقین سے ڈائریکٹ یہ سوچ کی بات کرتے یار اپنے بچوں کو نکال تو نہیں پڑھا سکتے. بہت سارے والدین اسی چکر میں فیس نہیں دی, تو ان کو پتا بچے اب اس کے لیے تو لاج لیں گے, ایک ساتھ فیس مانگنے لگے. یا پھر بھائی تو ان کو بولے یہ پڑھے لکھے ہیں نا, ماشاء اللہ اپنا پریویس بھی دیکھیں, یہ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, جن کے چیئرمین ہیں. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو آپ کا بہت شکریہ اشرف, آپ نے کال کیا, آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. اب یہ مسئلہ بھی ہے, دیکھیں نا پیرنٹس اس وجہ سے پریشان ہیں. ہم ابھی بات کر رہے تھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, لیکن یہاں تو مسئلہ اور بھی کچھ ہے. اب وہ یہ کہ ہینڈ سینیٹائزر بھی منگوا رہے ہیں, وہ 200 روپے کا ہینڈ سینیٹائزر ہے. بچہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر آپ ایک پینسل دلاتے ہیں وہ اگلے دن بیگ میں اس کے واپس نہیں آتی ہے, تو اب آپ سینیٹائزر اس کو دلا کے بھیج دیں, وہ اسکول میں چھوڑ کر اس نے آ جانا ہے, تو مطلب 2 ہفتے کے اندر آپ کو اس کو جو ہے وہ 1000 روپے کے 2000 روپے کے سینیٹائزر آپ نے اس کو لے کر آپ بھیجنا ہے. تو یہ صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسکول جب اتنی رسپانسبلٹی لے لیتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ 20 روپے کا ماسک اور 2 ماسک کی بھی بتا رہا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ بھی ہو رہا ہے. اصل میں یاسر پتہ ایک بہت بڑا ایشو میں آپ کو ایک اور بتاؤں. اب ایک چھوٹا بچہ ہے جو 2nd اسٹینڈرڈ 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہے, آپ اس سے 1 ماسک منگائیں یا 2 ماسک, بالکل صحیح ہے. وہ بچہ اسکول جانے کے بعد وہ ماسک اس کے چہرے پر نہیں ہوگا, بالکل ایسا ہی. تو وہ سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب چھوٹا بچہ ہے, اگر میرے بھی چھوٹے بچے ہیں, وہ ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے ماسک پہناتا ہوں تو وہ الجھن ان کو ایسا ہی, وہ تھوڑی دیر سر تک چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ سولوشن نہیں ہے. اگر آپ بولتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ماسک بنا کے آپ جو ہے وہ اسکول بھیج دیں, مطلب 2 یا 4 ماسک لگا دیں, بالکل وہ ماسک اس کے چہرے پر نہیں رہے گا, 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد وہ غائب ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو وہ جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہمیں پراپر سولوشن کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ آن لائن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کریں, اس ورچوئل سسٹم کو اڈاپٹ کریں, اور اس میں پھر بچوں کو فورس کریں کہ آپ نے جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے پراپرلی جیسے آپ اسکول میں کرتے تھے ویسے ہی آپ اس کو کلاس کرنا ہے, اور کیسے پرسو کرنا ہے یہ بھی سمجھائیں گے, لرن کیسے کرنا ہے یہ بھی سمجھائیں گے. یہ بڑی افیکٹو چیز ہے. اس کے پروز اینڈ کونس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں. کالر کو شامل کر لیں, ان سے بھی انپٹ لے لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, ریاض صاحب بول رہا ہوں مارل کالونی. جی ریاض صاحب فرمائیے. سر بات یہ ہے یاسر بھائی کہ اب جو لوگوں کی زیادہ تر تعداد جو میرے پاس آ رہی ہے اور لوگ مجھ سے آ کے اپنے رونا روتے ہیں کہ جی ہم 4 مہینے کی فیس کہاں سے دیں, ہمیں ٹی سی چاہیے. تو میں کہتا ہوں جی جا کے ٹی سی لے لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی سی تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کی فیس جو پڑھائی ہوئی نہیں ہے 4-6 مہینے سے, اس کی فیس بھی جمع کرائے, اس کے بعد ٹی سی فیس بھی جمع کرائے, اس کے بعد آپ کو ٹی سی ملے گی. اب وہ بیچارے جو ہے اتنے برا حالات ہو گئے کہ وہ 6 مہینے کے اگر 3 بچے اگر 1000 روپے بھی ہیں تو 18,000 روپے ان کے بچوں کی فیس ہو جاتی ہے. اب وہ 18,000 روپے کہاں سے وہ دیں, وہ اسی اس میں لگے ہوئے. ابھی کل ہی میرے پاس ایک آئے تو انہوں نے کہا, تو پھر میں نے ان کو جا کے اسکول میں بات کر کے ریکویسٹ کر کے جیسے بھی کہنا میرا کر کے ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. اب لوگ جو ہے اس حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ پرائیویٹ اسکول کو پابند کریں کہ بھائی جان
آپ چلے اور میں نہ 20% کہہ رہا ہوں نہ 30%، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جناب اعلیٰ آپ لوگ تو تنخواہیں بھی نہیں دے رہے اسکول کے ٹیچروں کو، آپ لوگ صرف بجلی کے بل بھی کم آ رہا ہے اور کرایہ یہ خالی ٹھیک ہے 20 یا 25%. ٹھیک ریاض خان، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ یہ ایک مسئلہ ہے، جیسے بتا رہے ہیں کہ ایک تو فیسز کی وجہ سے بڑا پریشر لوگوں کے اوپر رہا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس کی ہٹ لگی ہے، بچے اسکول سے باہر ہو دیکھیں گئے. ایسے کبھی بھی ہم اس چیز کے اگینسٹ نہیں رہے. جو میرے سراؤنڈنگ میں میرا اپنا ایک ایسوسیشن سے تعلق ہے، تو ہم کسی بھی جگہ اس چیز کے حق میں نہیں کہ اسکول والے فیور نہ کریں، لیکن دیکھیں اسکول والوں نے اپنے بہت سارے معاملات کو چلانا ہے، اپنی بلڈنگ کا ان کا رینٹ ہے، اور بہت سارے اسکول اسٹاف کو سیلری دے رہے ہیں. جو نہیں دے رہے وہ غلط کریں، انہیں نہیں ایسا کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں اگر ہم جو پہلے والے کالرز تھے ہمارے، ان کی بات تھی کہ وہ 2 ماسک کی، تو وہ 2 ماسک تو خیر میں نے ابھی تک نہیں سنا، اور اگر کسی نے کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے، ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ماسک جو ہے نا، اٹس اے پارٹ آف یور یونیفارم. یہ تو تھوڑا سا پیرنٹس کو کرنا پڑے گا. اگر اسکول اس کو پرووائڈ کرتا ہے تو آپ دیکھیں پیرنٹس نے 1 ماسک افورڈ کرنا ہے. اسکول کے اندر اگر 500 بچہ ہے تو ڈیلی 500 ماسک اسکول ہے. اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں. اچھا اس کے اگینسٹ بہت سارے کام اسکول بھی کر رہا ہے، جو اس کی پوری کیا نام ہے بلڈنگ سینیٹائز کر رہا ہے اور سارے کام کر رہا ہے. تو یہ تو تھوڑا سا پیرنٹس پہ برڈن آئے گا. لیکن اب رہی بات یہ جو انہوں نے کہا فیسز کی، جو ہم فیسز زیادہ لیتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ رعایت نہیں کرتے. دیکھیں اگر ہم ایجوکیشن کو صرف اس وجہ سے توڑ رہے ہیں کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا تو میں فیس کیوں دوں گا، اب ہم ایجوکیشن کو کدھر لا رہے ہیں، پیسوں کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے بہاف پر پورا جو ایک سسٹم ہے وہ میرے بچے کے لیے کام کر رہا ہے. اگر دیکھیں میں چھوٹی سی سارے سے آپ سے آپ کے پلیٹ فارم سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنی بچے کی منتھلی فی کو ڈیوائڈ کریں پر ڈے کے حساب سے، اور جتنے گھنٹے بچہ جاتے ہیں پر آور کے حساب سے، جسے ہم سیلری کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنی پر ڈے سیلری، کتنی پر ڈے اماؤنٹ بچے کی، کتنے بڑے سسٹم پہ کہ پوری بلڈنگ اس کے لیے کام کر رہی ہے، پورا اسٹاف ڈیلی اس کے لیے کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس سے زیادہ اگر آپ اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس سے زیادہ ہم بچے کو پاکٹ منی دیتے ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایجوکیشن کے معیار کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہمارا ویلیو آف منی ڈاؤن ہوا ہے، تو اس کے اوپر ہم یہ اماؤنٹ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کوئی ادارہ 4000 لے رہا ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو بالکل ہم یہ دیکھیں گے. لیکن یہ وہ جو معاملہ ہے اس کے پیچھے سسٹم جو چل رہا ہے، اس کو اگر آپ خود سے بیٹھ کے گھر پہ کیلکولیٹ کریں کہ میں پر ڈے بچے کو کیا دے رہا ہوں ایز اے پاکٹ منی، اور ایز اے اس کی ایجوکیشن پہ کیا خرچ، جو اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کیریئر امپورٹنس ہے. تو دیکھیں جو غلط کر رہا ہے میں اس کے بالکل اس کو غلط ہی کہوں گا. جو اسکول نہیں ساتھ دے رہا ہے اس سچویشن کے اندر، یہ سچویشن دیکھیں ایسی کمانے والی سچویشن نہیں ہے، ایک فائنینشیل کرنچ ہے جو پوری دنیا میں ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، دیکھیں بہت سارے اسکول جو ہے نا انہوں نے اپنے ایکسپینسز خود کٹ ڈاؤن کیے. جن کی 4-6 کیمپسز تھیں انہوں نے 3 کر لی، ٹھیک ہے. اور ایون جس اسکول میں میرا بچہ جاتا ہے انہوں نے پچھلے 2-3 مہینے سے 50% فی لینا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی جو بڑی بڑی کیمپسز اور جو ان کے ایکسٹرا ایکسپینس تھے وہ انہوں نے فی الحال کٹ ڈاؤن کر لیے. تو آف کورس بہت سارے اسکولز جو ہیں وہ اس طرح کر بھی رہے ہیں، والنٹریلی کر لیں، اس میں کوئی فورسفلی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وہ نہیں. لیکن وہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر آپ اس طرح مینیج کر کے اور فی الحال گزارا کریں، کیونکہ کلاسز تو آن لائن ہی چل رہی ہیں بچوں کی، چھوٹے بچوں کی. تو وہ یہ اگر آپ اس طرح کر کے اور تھوڑا سا ایکسپینس کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو پیرنٹس کو بھی ریلیف ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے کی ایجوکیشن بھی ہرٹ نہیں ہوتی. تو اگر لوگ اس طرح سوچنا شروع کریں تھوڑا اس طرف کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ہمارے جو ایکسٹرا ایکسپینسز ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کریں تو آف کورس وہ فیس بھی کم ہوگی. اب پیرنٹس کو ایشو نہیں ہے، وہ تھوڑا سا دور ٹریول کر کے فی پے کر دیں گے، اس کی کاپیز لے لیں گے، اس کی چیزیں جو ہیں وہ پک کر لیں گے، مہینے میں 1 دفعہ جانا، رائٹ. بٹ اگر اس سے ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے کہ جی فی 50% ہوئی ہے اور جو ہے بچے کی پڑھائی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، تو آئی تھنک کچھ اسکولس کو اور اس طرف سوچنا چاہیے نا. لیکن اب ہوتا یہ ہے فاروق بات کہ سارے اسکولس ایک طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں نا. آپ کی اگر کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہو کہ ایک لائن دی جائے، ایک ڈائریکشن دی جائے کہ اس کے اوپر سب نے کام کرنا ہے، تو چیزیں پھر آپ کے لیے جو ہے آسان ہو جاتی ہیں. اب ہر اسکول کی پالیسی الگ ہے. بالکل. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اسکول کا نظام ہے اس میں آپ کو فیڈرل سسٹم الگ ملتا ہے، سندھ ایجوکیشن کا سسٹم الگ ملتا ہے. لیکن جب تک یہ ساری چیزیں ایک پیج پر نہیں آئیں گی، ٹھیک، تب تک جو ہے ہر شخص کو پاس یہ لیوریج ہوگا کہ کس طرح کیا کر کے اس نے پیسے بنانے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. جب تک یہ ساری چیزیں پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے، پورے ملک کا ایک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ آگے چل کے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا تھا شروع سے 70 سال 72 سال سے ہم جو ہے نا وہ صرف اور صرف
ایک ہی اس پر ہے کہ جی یہ سندھ گورنمنٹ کا، سندھ ایجوکیشن کا یہ سسٹم ہے اور فیڈرل کا یہ ہے، پنجاب کا یہ ہے. تو آئی مین ابھی تک ہم پاکستانی ہوئے نہیں. یہ ہماری بڑی انفارچونیٹ ہے ایجوکیشن کے اندر بھی ایٹ لیسٹ. بالکل صحیح فرمایا فاروق صاحب نے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے کہ اب ہمیں یہاں تک سننے کے لیے ملتا ہے کہ ہمارا پنجاب بورڈ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے سے بہتر ہے. تو یہ جو اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ ہمیں پورے پاکستان کے اندر ایک پالیسی ایٹ لیسٹ چلانی چاہیے اور ایک کورس پالیسی ایٹ لیسٹ چلانی چاہیے. جب ہم پبلشر کے ہاتھوں بکنا شروع کریں گے کہ اسکول ڈیپینڈ کرے گا پبلشرز پہ پبلشر کیسی کتابیں بنا رہے ہیں اور کس ریٹس پہ دے رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے. تو جب ہم پبلشرز پہ کریں گے تو ہم ایک ویلیو ایجوکیشن نہیں بنا سکتے, ہم کوالٹی آف ایجوکیشن بچے کو نہیں دے سکتے, ہم اس میں کمپرومائز کریں گے پھر جا کر. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک پاکستان کا ایک سسٹم بنانا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو بورڈ کا 9-10 کا جو سلیبس تھا وہ کتنے سال بعد چینج ہوا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے والے صاحب کے دور کے اندر بھی وہی سلیبس پڑھایا جا رہا تھا, اور اس سال میں اس کی بالکل تعریف کروں گا. بہت بہترین سلیبس اس بار جو نیو بکس لے کر آئے ہیں, کمپیوٹر کی, انگلش کی, بایولوجی کی, آؤٹ کلاس بکس ہیں. اور لیکن اس میں ایک چھوٹا سا جو مجھے پرسنلی ایشو تھا وہ میں آپ کے شو کے ذریعے بالکل رکھوں گا کہ وہ اس سچویشن میں نہیں چینج کرنی چاہیے. میں بڑے سالوں سے دعا کر رہا تھا, بلکہ میں اسٹوڈنٹ سے یا پیرنٹ سے ڈسکس بھی کرتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ اس سچویشن میں کہ ابھی یہ ہوگی بکس چینج نہیں ہوں گی اور یہ جو ٹائم ضائع ہوا ہے بچوں کا, اس سچویشن میں نہیں کرتے. لیکن یہ بہت بہتر اسٹیپ ہے اور اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایجوکیشن امپروو ہو. اچھا, وہ پاسٹ میں جو پریکٹسز رہی ہیں کہ جو پریویس پیپرز سے ان کو سالو کر کر جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا تھا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ جو پچھلے پیپرز ہو چکے ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں دوبارہ کہ یہ کر لو گے تو آگے آپ کے امتحانوں میں یہی آنے. ایک اور بات بتاؤں, وہی آتا بھی ہے, صرف شفلنگ ہوتی ہے کہ وہ کوشچن جو ہے جو فورتھ پہ تھا وہ 1 پہ آ جائے. یہ اس وجہ سے یہ نا کہ ہمارا سلیبس اپ گریڈ نہیں ہو رہا. اگر ہمارا سلیبس اپ گریڈ ہو رہا ہو تو اس میں یہ سچویشن ہماری ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں کوئی بھی ایک, اگر ہم موبائل فون بھی لیتے ہیں تو وہ نیو ماڈل ایک سال بعد ہمیں ریٹرن ملتا ہے. کار بھی اپنا ماڈل چینج کر کے دیتی ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی یوز لیس سی چیزیں ہیں. آپ ہم دیکھیں ایجوکیشن سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کر رہے تو ہم ملک کو کیسے اپ گریڈ. ایگزیکٹلی فاروق, ریسرچ بیس اسٹڈیز میں اور آپ کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں دنیا میں سب ٹوٹل ریسرچ بیس اسٹڈیز. ایک اسائنمنٹ دے دیا جاتا ہے, جب اس کے اوپر ریسرچ کرو, ایک تھیسس رپورٹ بنا کر لے کر آؤ, جمع کراؤ. یہ پریکٹس اسکول لیول سے, جونیئر سے ہائی اسکول سے دین یونیورسٹی تک جاتی ہے. لیکن یہاں پر ابھی تک یونیورسٹی میں آ کے بہت سارے لوگ فیس نہیں کر پا رہے. اوپن بک کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ذرا سمجھائیں کیسے. دیکھیں ہم پڑھتے کیوں ہیں, خالی مارکس لینے کے لیے ایگزیکٹلی, یا وہ نالج گین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اوپن بک کا کانسیپٹ ایگزامس کا جو ہوتا ہے اس کی تھوڑا سا بریف کروں کہ جو ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ گراسپ کرتے ہو. ٹیچر آپ کو بولتا ہے بک آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اٹس این اوپن بک کوئز یا اوپن بک ایگزام. آپ بک کھولو, جو کوشچنز آتے ہیں وہ بیسڈ آن بک میں نہیں آتے. یس, قائد اعظم کے 14 نکات لکھے ہیں, ایسا کچھ نہیں آتا. مسئلہ کشمیر ایسا کچھ نہیں آتا. رائٹ, وہ صرف اور صرف وہ انڈرسٹینڈنگ لیول چیک کرنے کا ہوتا ہے کہ بچے کو انڈرسٹینڈنگ کتنی ہوئی ہے ان لیکچر سے جو اس نے اٹینڈ کیے ہیں, ان نوٹس سے جو اس کے پاس ہیں. وہ اوپن بک اوپن نوٹس ایگزامز ہوتے ہیں. بچہ جو ہے وہ اس حساب سے جو کوشچنز آتے ہیں ان کے آنسرز اسی حساب سے لکھتا ہے. تو یہ کانسیپٹ انڈرسٹینڈنگ لیول کو جو ہے نا بچے کی, وہ بڑا امپروو کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں, اچھا فاروق ڈسکشن جاری رکھیں گے, ابھی اس کے اوپر بات کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے. بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی ہم نے بات کرنی ہے, خاص طور پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کیسے ریپلیس کیا جائے, اور یہ وقت کی ایک سب سے اہم ضرورت ہے. اور ریسرچ کے حوالے سے جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ کیسے ٹرینڈ سیٹ ہوگا اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے جی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, ریفارمز کے حوالے سے, اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جن ممالک سے موازنہ کیا جاتا ہے, جن سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ان سے آگے نکلنا ہے, تو کیسے یہ ممکن ہو سکے گا جب تک تعلیمی اصلاحات نہیں لے کر آئیں گے.
یہ موجودہ حکومت کی اگر بات کر لیں، ویسے بہت سارے معاملات پر تنقید ہوتی رہتی ہے، لیکن شعبہ تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا کہ ایجوکیشن کے اندر ریفارمز لے کر آئیں گے، ایک ایسی پالیسی وضع کی جائے گی جو پورے ملک میں یکساں ہوگی اور سب اس کو فالو کریں گے، لیکن ابھی تک یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایک اور بڑی عام چیز اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ کیا یہ چیز اپلیکیبل ہوگی، ایکسیپٹیبل ہوگی؟ کیا آپ کا جو سوسائٹی ہے، جو آپ کا نظام ہے، اس کے اندر کیا یہ چیز کام کر سکے گی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہمارے معزز مہمان دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاروق، ان سے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر سے ہی آپ کا تعلق ہے۔ یہ ذرا بتائیے گا دانیال کہ اب جیسے بات کر رہے تھے موجودہ حکومت کی، بہت ساری چیزوں کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے کہ اکنامک ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب ریفارمز لے کر آئیں گے، ایک یونیفائڈ پالیسی لے کر آئیں گے، لیکن پھر ایک ڈبیٹ اسٹارٹ ہو گئی، کیا ایسا ممکن ہے کہ پورے ملک کے لیے یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ لے کر اس کو چلا جائے؟ کیا اپلیکیبل ہے، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ یہ سوال اس وقت سب سے بڑا بالکل اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ ایفرٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں کوئی ابھی تو میں آپ کو ایک سچویشن بتاؤں کہ ایک ادارہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا کہ اس کے اندر یونیفارم فیسلٹی ہے، اس کے اندر بھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، ہم بچوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل اس کو پورے ملک پہ اپلیکیبل کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے جو بات کی کہ ہم اور جو ہم ڈیولپ کنٹریز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس سے آگے کیسے نکلیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں۔ میں ابھی بریک میں ڈسکس کر رہا تھا تو اس کے معاملہ یہ کہ پہلے ہم مارکس کے لیے پڑھتے تھے اور اب ہم جاب کے لیے پڑھتے ہیں، تو اب جب ہم بچے کے درمیان میں ایک پہلے بات فیڈ کر دیں گے کہ تمہارے اچھے مارکس آئیں گے تو تمہیں جاب ملے گی، ہم اس کو اسکل نہیں سکھائیں گے۔ اگر ہم اس کو اسکل سکھائیں، اس کو تھوڑا سا بزنس کی طرف لے کر آئیں، دیکھیں ملک ترقی کرتا ہے جب آپ کی انڈسٹری ڈیولپڈ ہوتی ہے، جب آپ کے اندر ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے، جب آپ انڈسٹریز کی طرف جاتے ہو۔ اب انڈسٹریز کیسے ہوں گی؟ ہمارے یہاں ہر یونیورسٹی سے ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی رزلٹ لیا ہوا بچہ یہ سوچ کے نکل رہا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، وہ اس کی طرف آ ہی نہیں رہا اور اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ دیکھیں میں اس کا شکوہ سب سے کروں گا، اس پر کوئی بھی کام نہیں کر رہا کہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ بزنس کی طرف کیسے آنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بزنس جو ہے، بزنس کی گروتھ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ جاب کے اندر آپ کو انکریمنٹ کے لیے ٹھیک ٹھاک ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیز ہاں بالکل ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بچے کو پورا مائنڈ میکنگ کر رہی ہیں کہ بیٹا آپ نے جاب کرنا ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا فائنل سیمسٹر ختم ہوگا، آپ کو جاب مل جائیں گی اور آپ کے لیے جاب یہاں مطلب بندے آئیں گے آپ کو جاب کے لیے لے کر جائیں گے۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے ویسے انکریمنٹ کا، ہمارے یہاں تو یہ کیونکہ وینشڈ ہو چکی ہے ایک چیز، تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر نہیں۔ لیکن دیکھیں جب آپ بزنس کرتے ہیں نا تو اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے لوگوں کے ساتھ، آپ کے لوگوں کے نصیب آپ کے کاروبار کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ کا پرسنل انٹرسٹ ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، مجھے آپ بتائیں کہ کون اپنی جاب سے خوش ہے؟ کوئی بھی جب ہم فیڈ اپ ہو کے کوئی کام کریں گے تو ہم جاب میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تو خیر ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ اس میں پروگریس کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر 2 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد اگر آپ نے گرو نہیں کیا تو لوگ سوئچ کرتے ہیں، یہ گلوبل فینومینا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو سروائیول کی جنگ چل رہی ہے، یعنی لوگ 20-20 30 سال سے جاب کر رہے ہیں سروائیو کے لیے، سروائیول ان کا ہو سکے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم وہ رسک لینا نہیں چاہتے۔ یس ہماری رسک ایپیٹائٹ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر میرے فادر نے ساری زندگی انہوں نے ایک ہی کمپنی میں جاب کی، وہاں سے ریٹائر ہوئے اور اب گھر بیٹھے، وہ سوئچ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے، یا جیسے انہوں نے کہا کہ بزنس کے اندر آنے کے لیے، وہ ایک بڑا رسک انوالو ہے اس کے اندر۔ اور ہمارے یہاں شروع سے نا بچے کو پیرنٹس تک، مجھے کبھی میری امی نے جو ہے وہ اس بات پہ اپریشیٹ نہیں کیا کہ تم بزنس کرو، انہوں نے شروع سے یہ سوچا کہ بھائی جاب کی طرف اتنا پڑھا ہے جاب کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب لیکن یہ ڈیسیجن بچے کو خود لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب شروع سے اس کو ایک بات سکھائی جائے گی، ایک بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی سیکیورٹی تمہاری جو ہے نا تمہاری لائف میں، وہ اس جاب کے تھرو وہ بھی ایسوسیٹ کرتی ہے۔ اسپیشلی میں بتا دوں دوست میرے کیونکہ بینکر ہے، برا نہ مانے، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے یہی کہا جاتا تھا کہ بینکر بن جاؤ گے سیف ہو جاؤ گے، یہ سب سے سیفسٹ آپشن تھا جس کی طرف جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ پڑھ لکھ کر جو ہے وہ بینکر بن جاؤ گے تو آپ سیکیور ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب لیکن ایک تھوڑا سا چینج آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے کہ اب جتنے میرے بھی بینکرز ہیں اور بھی
لوگ ہیں اب ان میں سوئچ کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ کافی زور ہے, اور بہت سارے لوگ اب اس لیول سے نکل رہے ہیں اور وہ رسک لینے کو تیار ہیں کہ یار اب ہمیں بزنس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, بٹ اس کے لیے بھی وہ 6 سال 8 سال 10 سال سے نوکری کر کر کے جب تنگ آ جاتا ہے بندہ تو پھر اس لیول پر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اپنے کریئر کے پہلے 2-3 سالوں کے اندر آپ اس بات کو سمجھ لیں اور وہ رسک لینے کو تیار ہو جائیں تو آئی تھنک تھنگز ول بی چینج. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے, لیکن اگین جہاں سے ہماری ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی تھی وہ کاؤنسلنگ سے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ کیونکہ کاؤنسلنگ کلچر نہیں ہے, یونیورسٹی تک کے لیول پر نہیں پتہ کہ اگلا ایئر جب یہاں سے پاس آؤٹ کر کے باہر جاؤں گا تو کرنا کیا ہے نہیں پتا, تو کیوں نہ گراس روٹ لیول کے اوپر سے کام کیا جائے. اسکولس کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے, اس میں کون سا مشکل کام ہے کہ آپ جب 8 سبجیکٹس پڑھاتے ہو ایک سبجیکٹ آپ ایڈیشنل اس کے اندر یہ بھی شامل کر لو کہ آپ نے ان سب کو پڑھ کر حاصل کیا کرنا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اسکول کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو کورس کا حصہ بنانا چاہیے. اس کے اندر ایک سبجیکٹ ڈالیں آپ جس میں کاؤنسلنگ کی جائے, جس کے اندر بچے کو اس کی کچھ کریٹو کروایا جائے, اسے اس کی اندر اس کا کام ہی یہی ہو کہ وہ اس کے شوق کو انہینس کرے گا. وہ دیکھے گا کہ بچہ کس چیز کے اندر قابلیت رکھتا ہے اور وہ اس کی کاؤنسلنگ کرے گا کہ بیٹا دیکھو ہم ایجوکیشن کس لیے کرتے ہیں. ہم اگر دیکھیں سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ڈسکس کروں کہ ہمیں اپنے آپ کو جب تک ہمارے اندر اپڈیٹ کرنے کی عادت نہیں آئے گی نا ہم ترقی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ابھی ایک بڑا ایک آرٹیکل پڑھا تھا, بڑی زبردست چیز پڑھی اس میں کہ آسٹریلیا کے اندر ایک پہلے آگ لگی تھی جنگلات کے اندر, آپ نے پڑھا ہوگا, اور وہ بڑی ہیوج فائر تھی. تو بش فائر بہت, اس کے اندر جب ہیلی کاپٹر میں ایک فوٹوگرافر بھیجا گیا تھا تو اس نے ٹھیک ٹھاک کاسٹ لی تھی اس کو پورا شوٹ کرنے کے لیے, لیکن جب اب نیئرسٹ ٹائم پہ آگ لگی تو انہوں نے ڈرون بھیج دیا. اب آپ دیکھیں کہ ملک کتنی جلدی ڈیولپ کر رہا ہے کہ اگر ہم نہیں ڈیولپ ہوئے تو ہم نے تو ختم ہو جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بالکل صحیح, میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں, بلکہ میں اپنے کوچنگ سینٹر کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگرام سیمینارز رکھتا ہوں اور تمام لوگوں کو رکھنے بھی چاہیے, اور اس کو یہ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سلیبس کا حصہ بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بچپن سے ہم اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک, مطلب اس کو ہم ایز اے ایگزام نہ لیں, لیکن اس کو سلیبس کا حصہ لازمی بنائے, کمپلسری ہونا چاہیے. یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے جس طرح پوری دنیا آپ تو ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک ٹیچر ایسی اویلیبل ہونا چاہیے جو ایز اے ایڈوائزر, پوری دنیا میں ایڈوائزرس کا کانسیپٹ ہوتا ہے, بالکل کنسلٹنٹس. تو یونیورسٹی میں اسکولز میں ایڈوائزر ہوتا ہے جو بچے کو بتاتا ہے کہ بھائی اگلی 4 کلاسز تم یہ لو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو تمہیں تمہاری ڈگری کی طرف لے کر جائے گا, اور پھر اسی طرح ہائی اسکولز میں ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا کریئر پاتھ کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تمہارا انٹرسٹ کس طرف ہے. تو وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری لوگ نہیں ہوتے, نہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. خالی کچھ ٹیچرز کو آپ یہ جاب اسائن کرتے ہیں جن کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بھئی یہ بچے کی کیا اسٹینڈرڈ ہے, کیا لیول ہے, اس کے کیا گریڈز ہیں, کس چیز میں وہ اچھا ہے, کس چیز میں اس کے گریڈز کم ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ یہ چیز ان گراسپ کر لیتے ہیں کہ اس کا کریئر جو ہے نا, اس کا انٹرسٹ اس طرف ہے تو اس کو اس طرف گائیڈ کرنا چاہیے. تو ہمارے یہاں تو ایڈوائزرس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. لیکن مجھے فروغ ایک بات بتائیں, جب آپ کیونکہ خود جو ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, بتاتے ہیں, پریزنٹیشن دیتے ہیں, آپ ان کو اگر کسی اپلیکیشن کے بارے میں بریف کرنے کے لیے چاہتے ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بتائیں ذرا کہ کیا فیڈ بیک ملتا ہے, کیونکہ میں یہ ایکسپیریمنٹ ایک دفعہ کر چکا ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ کا جو ہے نا وہ میں نے جو ہے آپ کو باؤنڈ کر دیا کہ آنیسٹلی بتانا ہوگا. بھائی یہ میں آپ کو لٹرلی نام نہیں لوں گا, میں آپ کو ابھی ریسنٹ پاس میں جب تھوڑے دن پہلے مجھے ایک بہت بڑے اسکول سے اسکول مینجمنٹ سسٹم انٹیگریٹ کرنے, ٹھیک ہے, میں نے ان کو بولا دیکھیں میرے پاس آن لائن کلاسز کا آپشن ہے, میرے پاس آن لائن پوری کلاس ہوگی آپ کی, اس کے بعد سلیبس آپ کا آن لائن ہے, کریکولم آپ کا آن لائن ہے, آپ کے ہوم ورکس, اسائنمنٹس, ساری چیزیں آپ آن لائن کرواؤ. انہوں نے پتہ ہے مجھ سے کیا پوچھا, آپ کا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے وہ کتنا صحیح ہے, کیونکہ مجھے صرف اس سے لینا دینا ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا تو ایسا ہی کوئی جواب تو لیول یہ ہے کہ اپنی اس کو وہ اکاؤنٹنگ سسٹم کتنا صحیح چلتا ہے, کیونکہ مجھے واؤچرز جو ہے نا, فی واؤچرز بلک میں پرنٹ کرنے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, بس یہاں تو جو ہے یہ کانسیپٹ ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم تو اپنے مطلب کی بات سمجھتے ہیں, ہمارا اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم جو پروڈکٹ دے رہے ہیں, جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ کیا ہے,
ہمارا کام آسان ہو جائے اس کے لیے ہمیں زیادہ انٹرسٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پتے کی بات بتا دو. تو یہ بھی تو ایک آپ کا مسئلہ ہے نا کہ آپ تو خود بھی ریفارمس. اچھا میں ایک اور چیز نا آنیسٹلی اسپیکنگ نا, میں اگر کوئی گورنمنٹ آفیشیل بیٹھا ہو نا تو اس کو گرل کر سکتا ہوں کہ یار آپ اکاؤنٹ فور ہیں نا, کیونکہ آپ آفس بیرر ہیں, آپ پالیسی میکر ہیں, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ریفارمس لے کر آئیں گے. پرائیویٹ سیکٹر ہیں تو نہیں لانا. وہی کہ ایک جیسے میں نے ایک صاحب کو یہاں پر بلایا, انہوں نے بڑا بلنٹلی جواب دیا. ایک ہمارے کالر تھے, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی اس طرح یہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ مافیا بن گیا. انہوں نے ساری پرابلمس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگر اس طرح کام کریں گے تو مافیا سے کم نہیں ہے. تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں اگر مافیا ہے تو آپ مافیا کے پاس بھیجتے کیوں ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ میں ان کو کیسے گرل کروں, کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس بھیجتے کیوں؟ پر دیکھو نا ایسے ایک دیکھو, اگر پولیس والا روڈ پر کھڑا ہو کر رشوت لے رہا ہے کوئی, ٹھیک ہے, تو کیا آپ روڈ پہ نکلنا چھوڑ دو گے؟ یہی ساری بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ تو کوئی اسٹینڈرڈ جواب نہیں ہوا کہ جی مطلب اگر ساری, میں اصل میں اس سے اس لیے نہیں کوشچن کر سکا نا کہ دیکھیں اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل ہوتا نا تو میں اس کو گرل کر سکتا تھا نا, میں اس کو کوشچن کرتا کہ بھائی یہ آپ نے بات کیسے کی, کیونکہ آپ کے پاس سے رسپانسبلٹی ہے. لیکن اگین جب پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے کہ ہمیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ نے ہمیں جب اتنا بڑا ٹاسک دیا ہے تو ہم جتنا ڈیلیور کر سکیں گے کریں گے, اگر آپ نہیں کہیں گے تو ہم وائنڈ اپ کر کے کوئی اور کام کریں گے. تو یہ بھی تو مسئلہ ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. مجھے بھی ایک کیس ایسا سننے کے لیے ملا, ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اسکول والا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی فیس آپ دیتے ہیں اس میں اتنا ہی پڑھایا جائے گا. تو یہ بالکل تکلیف دہ بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے والد صاحب نے میرا سینٹر کا نام, کوچنگ کا نام سجیسٹ کیا اور اس کا نام رکھا ہے ایڈن ایجوکیشن. اس کا مطلب علم کی جنت. یہاں پر ہم نے یہ کوشش کری ہے چھوٹی سی کہ ہم ایسی سوچ دیں کہ بچہ خود سے کریٹو سوچے. ہم یہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے کام کریں. ہمارا مقصد صرف پیسے جمع کرنا ہی نہیں ہے. اور اس چیز کے میں بھی بالکل آپ کے ساتھ دوں گا کہ جو اسکول صرف اکاؤنٹس کے پر فوکس کر رہے ہیں تو وہ تعلیم بیچ رہے ہیں. تعلیم بیچنے والی چیز نہیں ہے. میرے حساب سے تو بزنس کو کاروبار بھی نہیں کہنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو ویسے بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹریڈ کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے ٹیکس کے اندر. تو بزنس کاروبار نہیں ہے, بزنس ایک پیشن ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے معاملات چلانے کے لیے کچھ پیسے آتے ہیں تو وہ بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو صرف ادھر کنسلٹ کرنا یہ بری بات ہے. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے اور بہت سارے دیکھیں کام بھی کرنا ہے. لیکن اب انفارچونیٹلی ہو یہی رہا ہے کہ آپ نے اور میں نے اسکول سے ہٹ کر, کیونکہ اب تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے نا جی کوچنگ سینٹر کا. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ تو خود ماشاء اللہ کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں اور اچھی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی کہ اب جو اسکولس کے اندر ہے وہ آپ کو جیسی ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن کانٹیسٹ آپ نے کرنا کس طرح ہے, آپ کو مارکس کس طرح بنانے, یہ چیز سکھا رہے ہیں. اب آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس وقت اس میں تو جو مارکس بنائے گا وہی ونر ہوگا نا. تو یہ تو کوچنگ سینٹر آپ کو بریف کر رہا ہے, لیکن پھر یہ کب تک چلے گا آپ یہ بتائیں. پھر کیسے ممکن ہے کہ بچوں کو پہلے اسکول کی اتنی ہیوی فیسز کو بیئر کرنا پڑے, پھر اس کے بعد ہی آپ یہ کوچنگ سینٹرز کے اندر فیسز پیرنٹس کو اسٹیپ اپ کرنا, پھر یہ ایک جو آپ کا ٹائم سپین ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 9 to 5 پہلے بچے کو پہلے انگیج کرے 2-2:30 بجے تک اسکول میں, پھر شام کو 3 گھنٹے کے لیے انگیج کرے کوچنگ سینٹرز میں, تو کدھر جا رہے ہیں پھر؟ پیرنٹس کو انگیج ہونا پڑے گا. ایک بہت امپورٹنٹ چیز, مطلب باہر کوچنگ سینٹرز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن فاروق میں ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا. اب پہلے جو بینکرز ہوا کرتے تھے, میری اور آپ کا جو نیچر آف جاب ہے اس کے اندر تو ہم صبح سے لے کے رات تک باؤنڈ ہوتے ہیں, ہم تو نہیں ٹائم دے سکیں گے. کیسے پیرنٹس کو انگیج کریں؟ کہیں سے تو ٹائم آپ کو نکالنا پڑے. میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. دیکھیں میرا بچہ ہے نا, مجھ سے زیادہ میرا نہیں خیال کسی کو اتنی فکر ہوگی کہ کوئی بھی ٹیچر ہو یا کچھ بھی ہو, تو میری پہلی جو وہ بنتی ہے, میرا پہلا فرض جو بنتا ہے کہ میں اس کو اچھی ایجوکیشن دوں, اس میں اس کی ہیلپ کروں. ٹھیک ہے, رائٹ. اگر میں وہ نہیں کر سکتا, میں وائف جو بھی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک پیرنٹ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کر اور اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا. میں پرسنلی بہت خلاف ہوں کوچنگ سینٹرز اور ٹیوشنس کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ بچے کو اسکول بھیجو, ٹھیک ہے, لیٹ ہم کم بیک, اور پھر آپ اگر تو آپ پڑھے لکھے ہو, اگر تو پیرنٹس میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا ہے, تو بچے کو آپ سے بہتر نہ اس کی سائیکی سمجھ سکتا ہے کوئی, ٹھیک ہے, اور نہ اس کو انڈرسٹینڈ کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کر اس کو وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ دینی ہے, وہ لیول آف پڑھائی دینی ہے, تاکہ وہ گھر میں بڑی لیوریج مل جاتی ہے بچے کو. اصل میں اگر اس کا موڈ نہیں ہو رہا ہے, اگر اس کا فیوریٹ ٹی وی شو آ رہا ہے نا, تو پھر ماں نے اس کو نہیں کہنا کہ بیٹا تم نے بیٹھ کے ہم نے پڑھا,
ٹھیک ہے. اگر آپ پرانا حالات بالکل مختلف آپ پرانے اس پہ لے جائیں, ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کدھر دیکھتے تھے کون کتنے کوچنگ سینٹرز تھے, کتنے ٹیوشنز لیتے تھے بچے. تو ایک بہت بڑا کانسیپٹ, اور ایک بچے کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے, بچے کے خود کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس لیول پر جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ بڑی یونیورسٹیز ہیں ہماری یہاں جن کے اندر ایڈمیشنز مشکل ہوتے ہیں, میں اس طرف بھی آ رہا ہوں ابھی. کریم لے کر کریم دینا, ہاں, کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بڑی بات ٹھیک ہے, یہ تو میں ہمیشہ سے بلیو کرتا ہوں. مزہ وہاں ہے جہاں آپ ایک سی گریڈر کو اٹھا کر آرڈنری کو ایکسٹرا آرڈنری بنائیں, یہ اچیومنٹ, تو وہاں ان یونیورسٹیز کا کام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو جو ہے اس طرف بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ خالی جس کے انٹر میں مارکس اچھا ہے جی خالی وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے اور باقی کوئی اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیونکہ جو ہے وہ اس کے مارکس اچھے نہیں آئے. یہ کرائٹیریا ہم نے خود سیٹ کیا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اگر سبجیکٹ وائز کرائٹیریا کریں کہ ایک بچہ کے بایولوجی میں اچھا ہے اور وہ اس کی میتھمیٹکس یا جو میٹرک میں اس نے ایگزامز دیے ہیں اس میں وہ اچھا نہیں ہے, اس کے مارکس اس طرح سے نہیں آئے, تو پھر اس کو کیا نام ہے آگے بایولوجی میں اس کو چانس دینا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا فاروق صاحب نے, لیکن میں ایک بات سے اتفاق نہیں کروں گا. دیکھیں اگر دو باتیں ہیں اس کے اندر, ایک بات آپ نے بالکل ویلڈ بولی کہ بچہ گھر کے اندر کمفرٹ زون میں ہوتا ہے, اور دوسری بات ہمارے یہاں میجورٹی پیرنٹس نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے جو بکس ہمارے پاس چل رہی ہیں. اور پھر میں ادھر آؤں گا کہ میں یہ نہیں کر رہا فیور کہ کوچنگ سینٹر میرا ہے تو کوچنگ سینٹر ہونا چاہیے, لیکن اگر اسکول اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرتا ہے تو آئی گیس کہ پیرنٹس کو بھی گھر میں ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. فاروق نے ایک چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا, مجھے بڑا انٹرسٹنگ ہی لگا, میں اس کو یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں. کچھ کوچنگ سینٹرز جو بڑے برانڈز بن گئے نا, جو اسٹیبلش ہو گئے ہیں, ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اپنا جو ہے نا ایک وہ لگا دیا ہے بیریئر کہ اگر آپ کی اتنی پرسنٹیج ہوگی تبھی آپ کو ادھر ایڈمیشن ملے گا. یہ کیا چکر ہے, یہ ذرا سمجھائیں. بالکل ایسے آپ نے صحیح فرمایا, ایسا ہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز معاملہ جنہوں نے کیا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے ایفرٹ نہیں کرنے, ہم بچے کو آئیں گے, ہم لیکچر دیں گے, بچہ کورس کو لرن کرے گا اور چلا جائے گا. یہ تو وہی سمپل سی بات ہے جو اسکول کر رہے تھے کہ اب یہ کوچنگ سینٹر پڑھائیں گے, اب یہ کوچنگ سینٹر والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ خود پڑھے گا. 83% والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر آپ سے کوچنگ سینٹر والوں نے, اور آپ نے اس پہ کتنا کمال کیا کہ وہ جو ہے وہی تو میں نے کہا کہ کریم لے کر کریم دینا کون سی بڑی بات ہے, اس کی پروڈکٹ اگر آپ نے بنا دیا تو میں بالکل وہی اسی طرف آ رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ وہی معاملہ ہے کہ اسکول والے نے کوچنگ سینٹر پہ چھوڑی, کوچنگ سینٹر والے نے A+ بچے پہ چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ بس یہ دونوں کما رہے ہیں اور باقی A+ والا بچہ محنت کر کے اپنے رزلٹ لا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ آرڈنری بچے کو ایکسٹرا آرڈنری بنائیں گے تو یہ آپ کے ایفرٹ ہے, اور اس کے لیے یہی سب سے مین بات جس سے ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا کہ اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اس کی کتابیں تو اس کو وہ پڑھے گا, وہ تو اس نے پڑھنا ہی ہے ایگزامس کے لیے, اس کو پڑھنے کا شوق ڈیولپ کرنے تو آپ کا کام ہے. ٹیچر آؤٹ سورس کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کنسلٹنٹ کو بلا لیں, لیٹ سے میں نے فاروق کو ہائر کر لیا کہ بھائی فاروق کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے, وہ آبزرو کرے گا, اپنی ایک رپورٹ بنا کر دے گا کہ جی آپ کی اسٹرینتھ میں اگر 30 بچے کلاس کے اندر ہیں تو اس میں 10 بچے ایسے ہیں جس کے اندر کامرس کے اندر ان کا اسکوپ زیادہ ہے, کسی کا بایولوجی کے اندر زیادہ ہے, کسی کا کیمسٹری کے اندر زیادہ ہے, تو پھر اسکول والوں کے لیے کام آسان ہو جائے. لیکن یہ اب ہمارے یہاں تو بڑا ایک عجیب سا ساؤنڈ کر رہا ہوگا نا, بڑا مشکل ہوگا اسکول کا انٹرسٹ جب اتنا رہ جائے کہ یار کوئی ایسا سافٹ ویئر دے دو جو ہیومن فرینڈلی ہو, جو جس سے مجھے کام میرا جو ہے وہ ورک لوڈ کم ہو جائے. اس سے اگر آگے بڑھ کر سوچیں گے تو یہ تو بڑی پریکٹیکل چیز ہے اور اس سے بڑا اسکول کا کام آسان ہو سکتا ہے. بالکل نیئر فیوچر یہ چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں ہونے کو تو بالکل ہو سکتا ہے, یہ کرنے والا ہونا چاہیے, رائٹ. تو وہ تھوڑا سا اگر اسکولز بالکل آؤٹ سورس کر سکتے ہیں ایک تھرڈ پارٹی کو بلا کر, اور ان سے جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا پروگریس رپورٹ ان کے سامنے رکھیں, کنسلٹنٹس کو آپ ہائر کر سکتے ہیں. پر میں تو اس سے آسان سولوشن دے رہا تھا کہ اپنے کسی ٹیچر کو بٹھا کر, وہ تو آپ ادھر ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں, پیسے دینے پڑ رہے ہیں, یا تو آپ ٹیچر کو آلریڈی دے رہے ہیں, اور وہ ٹیچر جو بچے کو روز نوٹس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر کوئی اور جان سکتا ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹ کا لیول کیا ہے, اسٹوڈنٹ کہ یہ بچہ جو ہے وہ کتنا کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے اور کس چیز میں اس کو انٹرسٹ بالکل نہیں ہے. یا تو وہاں وہ انٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے, بٹ فورسفلی آپ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس ڈائریکشن میں موو کیا جائے جس ڈائریکشن میں وہ آلریڈی انٹرسٹ شو کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی باہر کے کنسلٹنٹ کو ہائر کریں, اندر سے کسی کو گروم کریں, اور اسی کو لا کر آپ ایسی جگہ بٹھائیں جو بھائی یہ آپ کا ایڈوائزر ہے, یہ آپ کا کنسلٹنٹ ہے,
ٹھیک ہے، آپ کو جو آپ کے کریئر کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو یہ گائیڈ کریں. لیکن میں ایک اور اس میں خطرہ جو ہے وہ فورسی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا نا تو پھر اس کے بھی چارجز جو ہے نا انہوں نے لینا شروع کر دے گا کہ جو پرائیویٹ کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر ہے نا جس کو ہم نے ہائر کر لیا ہے 70-80 ہزار روپے میں اس کو اسکول دے رہا ہے، اب وہ پیرنٹس کو اس کے اوپر باؤنڈ کر دیں گے کہ جی آپ اس سے ملنا ضروری ہے، ونس اے ویک اور ونس ان اے منتھ جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ جا کر وزٹ کریں گے، اور پھر وہ آپ کو بتائے گا. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جب پیرنٹس کے لیے انٹرسٹ ہوگا تو ایک نئی لائن جو ہے وہ اسکول والوں کو میں اس کے اندر ایک چیز بالکل اور بھی انکلوڈ ہو جائے گی. دیکھیں یہ بات آپ نے بالکل فرمائی کہ وہ اس کے چارجز لیں گے، لیکن اس میں ایک اور چیز انکلوڈ ہو جائے گی کہ بچے کا اپنا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اگر لیٹ سپوز کہ کوئی جو ایڈوائزر ہے اس کو کوئی چیز گائیڈ کرتا ہے، اور ایسے اسکولس کرتے بھی ہیں، میں پرسنلی نام کے ساتھ جانتا ہوں جو اسکول ایڈوائز کرتے ہیں ایڈوائزر کے تھرو، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے یہ لینا ہے، میرے ٹیچر مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میرے ٹیچر نے میرے پیرنٹس کو یہ سجیسٹ کر دیا ہے. اب پیرنٹس کہنے کہ نہیں تم یہی تمہارے لیے یہی بہتر ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں. تو میرے خیال سے کوئی ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ بچے کو خود سے اپنا شوق پتہ چلے. بالکل ٹھیک ہے، خود ڈسکور کرے. اس کی کوئی ایسی کلاسز ہوں، کوئی ایسے لیکچرز ہوں، وہی کنسلٹنٹ کوئی ایسے لیکچرز دے، کوئی ایسی کیوریز بتائے کہ بیٹا اس پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تاکہ بچہ خود اپنے شوق کو ڈٹرمائن کرے. ایسا نہ ہونا بعد میں وہ لاسٹ شاٹ فاروق. یس اچھا، ایک اور اس کے اندر چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ ایک 7th اسٹینڈرڈ 8th اسٹینڈرڈ کے بچے سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے آپ کو جان سکے اور اپنے آپ کے اندر مطلب اس نے 9th کے اندر جو ہے اس نے بایولوجی لینی ہے یا کمپیوٹر سائنس لینا ہے، وہ اس بات کو ڈٹرمن کر سکے. انٹر تک نہیں پتا تھا ہم جا کے ایگزیکٹلی بالکل. تو یہ بہت مشکل تھا. ہاں یونیورسٹی لیول پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اتنے گروم ہو چکے ہوتے ہیں جب تک کہ آپ اپنے لیے اچھا اور برا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکیں. بٹ یہ کہ اسکول لیول پر یہ امپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا انیشلی بہت. ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں اچھے بہت ساری چیزیں. وقت یہاں پہ کیونکہ ختم ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ایک سیٹنگ اور رکھیں گے ضرور، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ان تمام موضوعات کے اوپر. دانیال علی شاہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. فاروق اسلام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، آئیڈیاز فلوٹ کر. انہوں نے بہت ساری چیزیں ابھی ہمارے دونوں مہمانوں نے ایسی چیزیں بتائی ہیں جس کو اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو یقیناً ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک بہت ڈراسٹکلی چینج آنا شروع ہوگا، اور ہمیں وہ چینج جو ہے نظر آئے گا. چینج کی ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں تو یہیں سے ہم اس کا آغاز کریں، اور ایجوکیشن کو جب تک پرائیورٹی نہیں رکھیں گے، ترجیح بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے جو دیگر مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. یہ بات شاید آج سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور کسی کو تو یہ کام کرنا ہے، اگر حکومتیں اس کی ذمہ داری نہیں لیں گی. نجی شعبے نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، یقیناً ان کے اندر خامیاں ہیں، لیکن کوشش وہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ کوششیں کام کر جاتی ہیں تو یقیناً پھر آپ کو ایک بہت بڑا چینج سوسائٹی میں نظر آئے گا. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. کل یعنی کہ آنے والا جو پروگرام ہے انشاءاللہ اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.